अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा समवेयर इन यूनाइटेड स्टेट्स। मैं जहाँ हूँ यहाँ तो अभी बहुत खूबसूरत तो बहुत गर्म किस्म की दोपहर है, पसीने छूट रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर और मशरक़ वस्ता जो मेरा सब्जेक्ट मैटर है इस वक़्त, वहाँ पर अब आधी रात से यानी कि 4 मार्च 2026 और बुध का दिन इख्तिताम पज़ीर हो चुका है, आधी रात से आगे का वक्त है। इस स्टेज पे ईरान मशरक़ वस्ता में जो रीजनल जंग हो रही है, ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान, जो बुनियादी तौर पे खाली ईरान और इसराइल, अमेरिका के दरमियान नहीं है, बल्कि मगरब की ताकतों के दरमियान जो एक इम्पीरियल स्ट्रक्चर है उसके और तन तनहा खड़ा है उसके मुकाबले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी ईरान, उसके दरमियान जो जंग हो रही है उसकी इस वक्त की क्या कैफियत है, ये जंग किस स्टेज के ऊपर है, किस नहज के ऊपर है, दोनों साइड्स किस किस्म की स्ट्रेटजीज इख्तियार कर रही हैं, उसके नतीजे में किस किस्म की खबरें हमारे सामने जनरेट हो रही हैं, उसकी एक बिगर इन्फॉर्म्ड पिक्चर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, रख सकता हूँ। इसे बिगर इन्फॉर्म पिक्चर कहना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान रिलेटेड सोशल मीडिया पे इस हवाले से जो मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स हो रहे हैं वो मैंने देखे हैं। वहाँ पर एक माइक्रो पिक्चर तो आ रही है कि इस किस्म का मिज़ाइल, इस किस्म का हमला, इस किस्म की खुशखबरी, इतना बड़ा हमला, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, लेकिन उससे एक एक्यूरेट बिगर पिक्चर समझने में मदद नहीं मिलती। ये जो बिगर पिक्चर है, इसका जो सेंट्रल प्लांक है, जो इस वक्त की सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, जो जिसकी एक्यूरेसी को हम ठीक तरह से जज नहीं कर सकते, वो ख़बर है जो मगरब के ज़राए अबलाग में मसलसल गर्दिश कर रही है और जो मगरब के अंदर एनर्जी मार्केट्स जो हैं और जो स्टॉक मार्केट्स हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जो हिस्सेस और शेयर्स हैं, उसके ऊपर इफ़ेक्ट हो रही है। ये ख़बर क्या है? ये ख़बर वो ख़बर है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ईरान की सीक्रेट सर्विसेज के दरमियान में इंक्रीजिंगली राब्ते हैं। अमेरिका में जो बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने इसे रिपोर्ट किया है, लेकिन उसके अलावा अमेरिका के दर्जनों और जो मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं वो भी इसे डिस्कस कर रहे हैं। यूरोप की पब्लिकेशंस में भी ये चीज़ डिस्कस हो रही है, जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसके अंदर भी ये चीज़ डिस्कस हो रही है, उसका एक सर्टन इम्पैक्ट है। और वो ये है कि ईरान की सीक्रेट सर्विस ने एक वेस्टर्न कंट्री और एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री के ज़रिए अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को वो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने एक डील की ऑफ़र की है। वो डील क्या है, उसकी कोई तफ़सीलात हमारे पास नहीं है। इस स्टेज पे ये भी क्लियर नहीं है कि ईरान की सीक्रेट एजेंसी के साथ कौन सा वेस्टर्न कंट्री और कौन सा मिडिल ईस्टर्न कंट्री इन टच है। कयास ये किया जा सकता है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्री में 2 नाम ज़हन में आते हैं। ओमान, जिसने जेनेवा में बातचीत करवाने की कोशिश की, जिसमें पहले मस्कत का राउंड हुआ, फिर सेकंड राउंड जेनेवा में हुआ, फिर थर्ड राउंड जेनेवा में हुआ, और जैसे कि हम समझते हैं कि वो सिर्फ एक कैमोफ्लाज था। प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भी ये कहते हैं कि मैं तो बड़ा सीरियस था, लेकिन इस चीज़ को अब सारी दुनिया समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था, एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी अमेरिकन फोर्सेस को उस खत्ते में इकट्ठा होने के लिए, और जो फोर्सेस इकट्ठी हो गई तो बहाना बना के टॉक्स को जो है रद्द कर दिया गया। बहरहाल ओमान एक कंट्री है। दूसरा कंट्री जो लोगों के जहन में आता है, ये एनालिस्ट के जहन में आता है, वो कतर है, जिसने हमेशा नेगोशिएशन करवाने की कोशिश की है। वेस्टर्न कंट्री कौन सा है, उसके बारे में ख्याल ये है कि वो इटली है, जिसने इस किस्म की नेगोशिएशन करने की पहले भी कोशिश की थी, जिसे ईरानियंस ने रद्द कर दिया। इस स्टेज पे ये भी क्लियर नहीं है कि ये खबर एक्यूरेट है। ये भी ऐन मुमकिन है कि ये अप्रोच ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और CIA की तरफ से ली गई हो। ईरानियन इंटेलिजेंस को कतर या ओमान या इटली के ज़रिए अप्रोच किया गया हो, वहाँ से कहा गया हो कि हाँ, बात हो सकती है। इस खबर की अहमियत, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कह दिया, कि इसकी अहमियत ये है कि जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी थी ऑयल मार्केट्स में, गैस मार्केट में और स्टॉक मार्केट में, उसे इस खबर ने ठंडा कर दिया है। उसकी मज़ीद तफ़सीलात जो है मैं आपके सामने अभी रखता हूँ, लेकिन इस खबर की पहले पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इस खबर की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ऐसी सीक्रेट कम्युनिकेशन आगे चलती है ईरान के रजीम के साथ, जहाँ पर मुज्तबा ख़ामेनाई ऑलमोस्ट कन्फर्म हो चुके हैं, इमाम ख़ामेनाई के साहिबज़ादे जिनकी उम्र 54 बरस की है, बाज़ हल्के ये कहते हैं कि वो अपने वालिद साहब से ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन रखते हैं, कुछ कहते हैं नहीं वो मॉडरेट हैं। ये तमाम के तमाम जो कमेंट्रीज़ हैं, ये लायानी, बेमानी, फजूल और वाहियात किस्म की कमेंट्रीज़ हैं, बिकॉज़ वेस्टर्न मीडिया में जब लफ्ज़ मॉडरेट, एक्सट्रीम इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो ख़ासे मिसलीडिंग किस्म के होते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने देखा है कि दर्जनों पब्लिकेशंस में कहीं उनको मॉडरेट बताया जा रहा है, कहीं उनको एक्सट्रीम बताया जा रहा है, कभी उनको एक चीज़ बताई जाती है, कभी उनकी दूसरी चीज़ बताई जाती है। ज़हन में रखिए कि इमाम, अच्छा, एक सबसे बड़ा इसका डिज़ास्टर जो मैंने एक कमेंटेटर का देखा है कि ट्रंप की स्ट्रेटजी का अंजाम ये हुआ कि इमाम ख़ामेनाई को इमाम ख़ामेनाई से ही रिप्लेस करवा दिया। यानी इमाम ख़ामेनाई को इमाम ख़ामेनाई से रिप्लेस कर दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो किस डायरेक्शन में खड़ा है, वो किस हद तक फेल हो गया।
اگر یہ ٹاکس ہوتی ہیں جن ٹاکس کا میں ذکر کر رہا ہوں جس کی وجہ سے مارکیٹس انفلوئنس ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ رجیم چینج سے رجیم آلٹریشن، رجیم امینڈمنٹ کے اوپر آ گئے ہیں، اور جو ان کا وینیزویلا ماڈل تھا کہ میں نے نکولس مادورو کو مار ڈالا، نکالا وہاں سے، اس کی جگہ پہ میں نے ڈیلسی روڈریگز کے ساتھ ڈیل کر لیا اور مجھے وینیزویلا سے آئل مارکیٹس کے حوالے سے ایک ڈیل مل گئی، اکانومی کے حوالے سے ڈیل مل گئی، تو اب ان کی اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ ایران کے اندر جو رجیم ہے وہ ٹھیک ہے، رجیم کا نیا فیس آ جاتا ہے، امام خامنہئی آ جاتے ہیں، مجتبیٰ خامنہئی، اور میں مجتبیٰ خامنہئی کے ساتھ ڈیل کر لیتا ہوں۔ یہاں پر ہم اس وقت کھڑے ہیں صورتحال میں، لیکن باقی تمام جو آپریشنل ڈائنامکس ہیں وہ اپنی جگہ چل رہے ہیں، لیکن درمیان میں یہ چیز جو ہے وہ آپ کو ایک فیوچر سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ دیتی ہے۔ اس ساری چیز کے اندر یہ جو ساری ڈیولپمنٹ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کے اندر جو سینٹرل کیریکٹر اور سینٹرل رول ہے وہ اسٹریٹجی ہے ایران کے IRGC کی، جو ریولوشنری گارڈ ہیں، جن کو ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا تھا، جس کے بارے میں نے آپ کو پچھلے دونوں ویلاگس میں بتایا تھا کہ فورن منسٹر عباس اراغچی نے کامنٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ شروع سے اسٹریٹجی یہ تھی، کچھ تو انہوں نے کہا یہ ڈی سینٹرلائز ہو گئے ہیں، ہمیں ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، کچھ انہوں نے کہا کہ شروع سے بھی اسٹریٹجی یہ تھی کہ اگر ڈی کیپیٹیشنز ہوں گی ایرانین لیڈرشپ کی جیسے کہ ہوئی ہیں، اور ایران میں میرا خیال ہے کہ 100 سے زیادہ امپورٹنٹ ڈیسیژن میکرز جو ہیں انہیں مار دیا گیا ہے، انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو IRGC انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی اور انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرے گی۔ اور جو انسٹرکشنز دی گئی تھیں وہ یہ تھی کہ ہر لیڈر جو ہے اس کے نیچے 3 لیول یا 4 لیول تک بتا دیا گیا کہ اگر یہ مارے جائیں گے، یہ ہلاک ہو جائیں گے، جاں بحق ہو جائیں گے، پھر یہ لیڈر ہوگا، اگر وہ بھی جاں بحق ہو جائیں گے پھر یہ لیڈر ہوگا، پھر وہ بھی جاں بحق ہوں گے، پھر یہ لیڈر ہوگا، اور یوں یہ تمام فارمیشنز جو ہیں جو ایران کے 6,30,000 اسکوائر مائل کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور مسلسل موبائل ہیں، ان کی کوئی فکسڈ اسٹیشنری جگہ نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکی ہیں اور اپنے حساب سے وہ ڈیسیژن میکنگ کر رہی ہیں۔ اب اس میں واویلا جو ہے ویسٹرن میڈیا کی طرف سے ہے کہ جی چونکہ یہ گارڈز انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، یہ GCC کنٹریز کے اوپر مختلف قسم کے حملے کر رہے ہیں، کبھی سعودی عرب میں ٹھوک رہے ہیں، کبھی عمان میں ٹھوک رہے ہیں، کبھی قطر میں ٹھوک رہے ہیں، کبھی ابوظہبی میں ٹھوک رہے ہیں، تو یہ بڑا غلط ہو رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ میں آپ کے گھر میں آ گیا ہوں، آپ لاہور یا کراچی میں کسی بڑے کنبے یا حویلی میں رہتے ہیں، آپ کے 20-25 لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، میں آپ کے گھر میں آ گیا ہوں، میں نے آپ کے والد صاحب کو بھی مار ڈالا ہے، میں نے آپ کی والدہ کو بھی مار ڈالا، میں نے آپ کے چھوٹے بچے بھی مار ڈالے، میں نے آپ کے گھر کی ساری چیزوں کو آگ لگا دی، تباہی مچا دی، گاڑیاں جلا دیں، بلڈنگ جلا دیں، آپ کے پلانٹ جلا دیے، آپ کے گھر توڑ دیے، دیواریں توڑ دیں، اور پھر میں آپ سے یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ کوئی ریزنیبل بیہیویئر ہی میری طرف کر نہیں رہے، مجھ سے کوئی ریزنیبل بات ہی نہیں کر رہے، آپ عجیب و غریب قسم کا یعنی رویہ آپ کا ہے، آپ میری گاڑیوں پہ حملہ کر رہے ہیں، آپ میرے اوپر پینٹ پھینک رہے ہیں، آپ میرے اوپر ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہیں۔ تو اس قسم کی ایک سائیکالوجی اور اس قسم کا ایک نیریٹو آپ کو اس وقت مین اسٹریم ویسٹرن میڈیا سے ملتا ہے کہ ایرانی بڑے ارسپانسبل طریقے سے ہمارے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں اور اچھی طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال اس ساری جو اسٹریٹجی ہے ڈی سینٹرلائزیشن کی، جس میں مختلف جگہوں پہ حملے کیے گئے ہیں، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ سعودی عرب کے اندر، متحدہ عرب امارات میں مختلف جگہوں پہ امریکن کانسولیٹس کو، مشنز کو، بیسز کو حملہ کیا گیا، اور امریکن بیسز جو ہیں جو اس خطے میں تھے وہ بہت حد تک ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں، بیکاز ان کی سپلائی لائنز جو ہیں وہ سیکیور نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ سو مچ ہو کہ امریکن نیوی کو پہلی دفعہ انڈین پورٹس جو ہیں ان کا سہارا ان کو لینا پڑ رہا ہے۔ اس کا رزلٹ کا جو مین پلانک ہے، جو سینٹرل پوائنٹ ہے، وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے، جہاں پر باوجود اس کے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے پینٹاگون کو، سینٹرل کمانڈ کو یہ حکم دیا کہ آپ جو آئل شپس ہیں، آئل ٹینکرز ہیں، انہیں ایسکارٹ کریں، ابھی تک ویسے کوئی ایسکارٹ کیا نہیں گیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم ایک امریکن گورنمنٹ جو ہے ایک ایسی ایجنسی قائم کرے گی جو آئل ٹینکرز کو، آئل کمپنیز کو ایک انشورنس اور ری انشورنس فیسلٹی پرووائڈ کرے گی۔ لیکن جو سکسیس ہے گارڈز کی، ایرانین گارڈز کی، ان کی ملٹری کی، وہ یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں صرف 3 ویسل جو ہیں انہوں نے اس اسٹریٹ آف ہرمز کو کہتے ہیں کہ کراس کیا ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، اور شاید اگلے 24 گھنٹے میں کوئی بھی نہ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 4 مارچ کو سفین پریسٹیج جو ایک مالٹا کا فلیگ کیری کر رہا تھا آئل ٹینکر، وہ ہٹ ہوا، اس کو میسائلز نے ہٹ کیا، ایرانین میسائلز نے ہٹ کیا، جس کے نتیجے میں وہ تباہ ہو گیا، اور اس کا کرو جو ہے اس کو عمان کے قریب جو ہے اس کو بچایا گیا ہے، غالباً کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایٹ دا سیم ٹائم تو ظاہر ہے کہ ایک خوف جو ہے وہ ہے، اور اس خوف کی وجہ سے مزید آئل ٹینکرز جو ہیں یہاں سے گزرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور 5واں دن بھی اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ بند ہے۔ اب اس کے اوپر کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے امریکہ کی؟ کاؤنٹر اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایڈمرل بریڈ کوپر جو سینٹ کام کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اب تک 17 جو جہاز ہیں، نیول ویسلز یا ایسٹس ہیں،
ایران کے ہم نے ڈسٹرائے کر دیے ہیں، اور ایران کی جو کیپیبلٹی ہے انفورسمنٹ کرنے کی اسٹریٹ آف ہارمز پہ، وہ ہم اس کو ریڈیوس کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ صحیح ہے، لیکن امریکن اسٹریٹجی کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ایرانینز نیسسریلی اپنے نیول ویسلس کے ذریعے ہٹ نہیں کر رہے. ان کے پاس ڈرونز بھی ہیں، ان کے پاس موبائل لانچرز بھی ہیں، ان کے پاس ڈفرینٹ قسم کے بیلسٹک مسلس بھی ہیں، ان کے پاس شارٹ رینج بھی ہے، میڈیم رینج بھی ہے، لانگ رینج بھی ہے، ان کے پاس ڈرونز بھی ہیں، اور وہ اپنی پوزیشنز، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ اس پورے کوسٹل ایریا کے اندر وہ اپنی پوزیشن مسلسل چینج کر رہے ہیں. تاہم امریکن جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم انکریزنگلی کوسٹل ایریاز کو کلیئر کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اب ہمارے میں اتنی اسپیس کی مینووربلٹی آ گئی ہے کہ ہم ڈیپر اینڈ ڈیپر ایران کے اندر ہم ہٹ کر سکتے ہیں، اور جتنے ایران کے ایسٹس ہیں، گارڈز کے ایسٹ ہیں، ان کے ملٹری کے ایسٹس ہیں، ہم ان کو تباہ کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہی اسٹریٹجی جو ہے وہ اسرائیل کی بھی ہے، اور میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اس کے لیے AI ڈریون ایپس جو ہیں یوز کی جا رہی ہیں ان ٹارگیٹنگ کے لیے، جس میں کلاڈ کا نام لیا جا رہا ہے. وہ ایک بذات خود ایک بہت بڑی الگ ڈبیٹ ہے کہ اس سے ہمیں دنیا کے مستقبل کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. یہ جو اسٹریٹجی ہے ایرانین نیول ویسلس کو ہٹ کرنے کی، اس کا لیٹسٹ ایگزامپل یا وکٹم جو ہے وہ ایرانین وارشپ ہے، جسے آف دا کوسٹ آف شری لنکا، کولمبو کے قریب شری لنکا کے پورٹ سے واٹرز میں اسے ہٹ کیا گیا، جس کے اوپر بتایا جاتا ہے کہ 180 جوان اور آفیسرس تھے، جن میں سے کنفرم ڈیتھس جو ہیں وہ 80 کی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ڈیتھ ٹول بہت زیادہ بڑھ جائے گا، بیکاز ابھی تک صرف 35 جو آفیسرز ہیں ان کو شری لنکنز بچا سکے ہیں. گو کہ یہ شری لنکن واٹرز میں نہیں تھی، یہ انٹرنیشنل واٹرز میں تھی. اس شپ کا یہ خیال ہوتا، اچھا یہ شپ یہاں پہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ فروری میں یہاں پر آیا تھا 22-21 تاریخ کو انڈین نیوی کے ساتھ، جہاں بہت سی دنیا کی نیویز آئیں، کوئی جوائنٹ ایکسرسائزز تھیں، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم انٹرنیشنل واٹرز کے اندر ہیں، اور ایز پر دی انٹرنیشنل لا ہم محفوظ ہیں، بیکاز ہم کسی وار آپریشن کا حصہ نہیں ہیں. لیکن چونکہ امریکن نیوی کا اس وقت پلاننگ یہ ہے کہ ہر قسم کے نیول ایسٹ جو ہیں ایران کے، ان کو ڈسٹرائے کر دیا جائے. اس شپ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جو اسٹرکٹ ریڈنگ کریں انٹرنیشنل لا کی، تو یہ انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے. لیکن ہم دنیا کی تاریخ میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اب ہم ایک ایسی نہج اور اسٹیج پہ آ چکے ہیں جہاں تمام انٹرنیشنل لا جو ہے وہ ڈسفنکشنل ہو چکا ہے. انٹرنیشنل لا کی، یہ قانون کی، یہ ایتھکس کی، یہ کنونشنس کی کسی بھی قسم کی پاسداری جو ہے نہیں ہو رہی. انفیکٹ ہم ایک گلوبل آرڈر سے یا ورلڈ آرڈر سے ایک ورلڈ ڈس آرڈر کی طرف جا چکے ہیں، جس کو پرنسپلی اسرائیل ڈیرائیو کر رہا ہے، اور اسرائیل کو مکمل کنٹرول حاصل ہے امریکا کی تمام تر پولیٹیکل ڈھانچے کے اوپر، جس کا میں مزید ذکر کروں گا. پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ امریکن پریزیڈنٹ کو جب کنفرونٹ کیا گیا، جب وہ فریڈرک مرز جو ہیں، جو جرمن چانسلرز کے بعد انہوں نے ایک پریس ٹاک کی، وہاں پر رپورٹرز نے یکے بعد دیگرے ان سے کہا کہ آپ ٹوٹلی ٹول بن چکے ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں. اسرائیل کا وزیر اعظم جو چاہتا ہے آپ سے کرا رہا ہے، آپ نے اسرائیل کی خاطر یہ جنگ کی ہے. اس پہ وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اسرائیل کو کنٹرول کرتا ہوں، اسرائیل مجھے کیسے کنٹرول کر سکتا ہے، میں امریکہ ہوں، وغیرہ وغیرہ آل دیٹ. لیکن جو ریالٹی ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہ ساری کی ساری جنگ جو ہے اس میں امریکہ کی طاقت کو اسرائیل نے اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نے استعمال کیا. اچھا ایک پوائنٹ اور ذہن رکھیے، میں بتانا بھول گیا آپ کو کہ جو یہ سیکرٹ ڈیل کی بات ہو رہی ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ سیکرٹ ڈیل پہ بھی مزید پروگرس اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ جہاں امریکن پریزیڈنٹ اور اس کی ٹیم چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ بات کی جائے، اسرائیل مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ اس قسم کی کوئی ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کچھ دنوں میں جتنی بھی ریزسٹنس ہے ایرانین ملٹری کی اور گارڈز کی، ہم اس پہ قابو پا لیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایک ڈائلاگ کھول دیا گیا ہے جو کردش ریبلز اور انسرجنٹس ہیں نارتھ آف ایران کے اندر، جو ترکی کے بارڈرز کے قریب ہیں، اور ترکوں کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک ڈائلاگ کھول دیا گیا ہے کہ کیسے ان کو امریکہ سپورٹ کر سکتا ہے اور وہ انسرجنسیز پیدا کر سکتے ہیں. تو جہاں ایک ڈیل کی بات ہو رہی ہے، جہاں ریولوشنری گارڈ کے اوپر ایکشنز کی بات ہو رہی ہے، جہاں باقی تمام چیزوں کی بات ہو رہی ہے، وہاں ایٹ دا سیم ٹائم ایران کے اندر ڈی سینٹرلائزیشن کرنا، وہاں پر انسرجنسیز پیدا کرنا اور ریبیلینز پیدا کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر بھی کام کرے. اسی سارے ٹائم پیریڈ میں جہاں بہت سیریس قسم کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، وہاں ایک عجیب و غریب قسم کا مذاق بھی ہوا جب دو رشین جو پرینکسٹرز تھے، جو لوگوں کی کٹ لگاتے ہیں، انہوں نے رضا پہلوی کو ایک ورچوئل میٹنگ میں لے لیا اور انہوں نے یہ پوز کیا، اور یہ ایک عجیب و غریب سین ہے جس کو آپ ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں اس کی پوری ویڈیو کو، کہ رضا پہلوی کو انہوں نے کہا کہ جناب ہم جرمن حکومت کے، کیونکہ فریڈرک مرز یہاں پہ آئے ہوئے تھے امریکہ کے اندر، تو انہوں نے کہا جی ہم ان کے ایڈوائزرز ایسوسیٹ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہماری بات ہو گئی ہے، جرمنز نیوی اور جرمنی جو ہے وہ اس جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے، اور ہم آپ سے میٹنگ کرنا چاہتے ہیں. اگر ہماری آپ سے جو بات چیت ٹھیک ہو جائے گی، اگر ہم آپ کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے، تو پھر ہم آپ کی جرمن چانسلر جو ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرا دیں گے. اور اس میں رضا پہلوی کے ویسے بھی کوئی چانس نہیں تھے
ایران نے ان کو کوئی سیریسلی لے نہیں رہا تھا, اور ایک دن پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس آدمی کا کوئی اچھا آدمی ہے لیکن اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے, ہمیں کچھ اور ہی دیکھنا پڑے گا. لیکن اس جو پرینکسٹرز نے ان کی کٹ لگائی ہے کہ رضا پہلوی کو انہوں نے کہا کہ جناب جرمن حکومت آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے, ہم آپ کی چانسلر صاحب کے ساتھ ملاقات کرا دیں گے, آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم وہاں پر حملہ کر دیں امریکنز اور اسرائیلیز کے ساتھ مل کے تو پھر کیا آپ اس سچویشن کے اندر ہیں کہ آپ جو ہے وہاں پر جا کے فوری طور پہ حکومت بنا لیں گے اور آپ ہمارے لیے کیا کریں گے. تو اس میں رضا پہلوی جو ہیں جن کو اتنی بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ جرمنس کے پاس کوئی ایسے ایسیٹس, کوئی ایسے ریسورسز, کوئی ایسی فوج, کوئی ایسی ایئر فورس, کوئی ایسی نیوی, کوئی ایسا مسل نہیں ہے کہ وہ ایران کے خلاف جا کے کچھ کر سکیں. رضا پہلوی نے کہا کہ بالکل یہ بڑی اچھی بات ہے, میں پہلے ہی بڑا شکر گزار ہوں امریکہ کا اور اسرائیل کا, اور اسرائیلیز میرے ساتھ آن بورڈ ہیں. انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اسرائیلیز بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, امریکہ میں تھوڑی سی ریزسٹنس ہے, لیکن اگر جرمنز بھی اس کا حصہ بن جائیں گے تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں گا. اور جیسے ہی صورتحال ڈیولپ ہوگی اور ہم گارڈ سے, اسلامک ریولیوشنری جو گارڈ ہے ایران کے IRGC, ان سے ہم جیسے ہی جان چھڑائیں گے اس خوفناک رجیم سے, میں وہاں جا کے اقتدار سنبھال لوں گا, اور پھر جو بھی کنڈیشنز اور ٹرمز آپ کی ہوں گی وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں گا. یہ آپ ٹویٹر کے اوپر سارا کا سارا ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں ان کے ساتھ بات ختم کرنے کے بعد پھر وہ رشین پرینکسٹرز جو ہیں وہ کہکے بھی مارتے ہیں اور کٹ بھی ان کی لگاتے ہیں کہ یہ آدمی کتنا بیوقوف ہے. اور اس میں ایک جو رشین پرینکسٹر ہے جو یہ سارا سیٹ کریں, اس نے باقاعدہ ایڈولف ہٹلر کی طرح کی مونچھیں بھی لگائی ہوئی ہیں, اور وہ اپنے آپ کو مسلسل کہہ رہا ہے کہ میں ایڈولف ہوں, اور میرا دادا اور نانا جو ہے وہ ایران کے اندر ایک جرمن اٹیشے ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں, اور وہ آپ کے والد صاحب جو تھے, آپ کے دادا جو تھے, ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا, ان کا دوست تھا. اور رضا پہلوی اس کی بھی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ میرے دادا کو جانتا تھا, سو آن. تو یہ بھی درمیان میں کٹ جو ہے وہ چلیے. اب یہ جو شری لنکن جو شپ کو ٹارگٹ کیا گیا, جو میں نے آپ کو کہا کہ لیگل ہے, اس وقت صورتحال آئل اینڈ گیس مارکیٹ کی, بیکاز یہ جو خبر ریلیز کی گئی ہے کہ ایک ڈیل ہو رہی ہے, اس کے نتیجے میں آئل کی پرائسز میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی. آئل کی پرائسز بدستور جو ہیں, انٹرنیشنل برینٹ کروڈ جو ہے وہ $82 بیرل کے اوپر ہے, ابھی بھی 82 سے تھوڑا سا زیادہ ہے. البتہ گیس کی پرائسز جس میں منڈے میں 42% اضافہ ہوا تھا, جس میں منگل کے دن مزید 20% اضافہ ہوا تھا, اس میں تقریباً 10% کمی آئی. تو جب اس میں اضافہ ہوا تھا تو ٹیوزڈے کا دن جب ختم ہوا منگل کا, تو وہ پرائسز کہیں $67 پر میگا واٹ آر کے اوپر کھڑی تھیں, اور اب ان میں کمی آئی ہے, وہ کہیں $51 یا $52 پر میگا واٹ آر کے اوپر کھڑی ہیں. یہ اسی خبر کی, وہ جو خبر ہے کہ ایک سیکرٹ ڈیل ہو رہی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان میں, اس کے نتیجے میں آپ کو گیس مارکیٹس میں کسی قسم کی ایک اسٹیبلٹی نظر آتی. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کیا ہوگا. میں نے ایک پکچر آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ آگے اس میں کیا ہوگا. مین وائل آپ یہ دیکھیں کہ جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں, امریکن سینٹ میں ابھی تک ووٹ ہوا نہیں ہے, اس کا ووٹ کا رزلٹ ہمارے سامنے نہیں آیا, جہاں سینیٹر ٹم کین جو ڈیموکریٹ ہیں ورجینیا کے, اور سینیٹر پول رینڈ جو ریپبلکن ہیں کینٹکی کے, وہ وار ریزولوشن ایکٹ کے اوپر ووٹ چاہتے ہیں. یہ وار ریزولوشن ایکٹ کے اوپر ووٹ یہ کہتا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو کانگریس یہ بتائے کہ 30 دن کے اندر اندر ایران سے اپنی جتنی بھی فوجیں امریکہ کی ایران کے اوپر حملہ آور ہیں انہیں وہاں سے نکالا جائے. اگر یہ ووٹ پاس ہو جائے تو پھر یہ ہاؤس کے پاس جائے گا, جہاں جمعرات کے دن اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی. دونوں جگہوں سے اگر پاس ہوگا تو امریکن پریزیڈنٹ اس کو ویٹو کر سکتے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ کے ویٹو کرنے کو اگر آپ نے اوور کم کرنا ہے تو دونوں جو ہاؤس, دونوں جو کانگریس کے, دونوں جو اس کے سیکشنز ہیں کانگریس کی, دونوں باڈیز ہیں, یعنی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز اور سینٹ, دونوں میں 2/3 میجورٹی اگر ہو تو آپ پریزیڈینشیل ویٹو کو اوور ٹرن کر سکتے ہیں. لیکن اس سٹیج پہ سینٹ سے بھی اس کا پاس ہونا بہت زیادہ پرابلمٹک ہے, بیکاز ریپبلکن اس کے خلاف پوزیشن لے رہے ہیں. اب ان کی پوزیشن یہ ہے کہ چونکہ ایک جنگ شروع ہو چکی ہے, آپ بھلا پریزیڈنٹ کو کیسے ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں, اس کی پالیسی کو کیسے کر سکتے ہیں, اس سے تو امریکن فورسز اور سروس مین جو ہیں ان کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی, امریکہ کو شکست ہو جائے گی وغیرہ. ابھی جو ساری کی ساری پولیٹیکل گیم ہے, اس میں در حقیقت یہ ہے کہ سینیٹر, بہت سے سینیٹرز اور کانگریس مین رو کھنا جو ہندوستانی اوریجن کے ہیں, اور کانگریس مین تھامس میسی کم از کم 15-20 دن سے ایک وار ریزولوشن ایکٹ کے اوپر ووٹ کروانا چاہ رہے تھے, جس کا مقصد تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کے صدر ایران کے اوپر جنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا راستہ روکنے کی ضرورت ہے, اور ان کو یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ کانگریس کی پرمیشن کے بغیر ایسی جنگ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. لیکن اس کے اوپر ووٹ نہیں ہوا بیکاز جو زائنسٹ انفلوئنس ہے امریکن کانگریس کے اندر اور امریکن سینٹ میں اور ہاؤس میں, انہوں نے ووٹ نہیں ہونے دیا. اور اس وقت آرگیومنٹ یہ تھا کہ دیکھیں ابھی جنگ کی پاسبلٹی نہیں ہے, کیونکہ امریکہ میں اور ایران کے درمیان میں ایک نیگوسیشنز ہو رہی ہیں جو عمان میڈیٹ کر رہا ہے. تو یوں وہ جو نیگوسیشن تھیں جس کا بار بار ہم ذکر کرتے ہیں, ان کو استعمال کیا گیا ہر جگہ پہ, ہر لیول میں اس کو استعمال کیا گیا, جس کا میں نے آپ کو پرپس بتایا. یہاں پر کانگریس کو مسلیڈ کرنے کے لیے کیا گیا, میڈیا کو مسلیڈ کرنے کے لیے کیا گیا, اور ایٹ دا سیم ٹائم مقصد یہ تھا کہ ڈسیپشن ہو اور آپ اپنی فورسز کو اکٹھا کر لیں, اور جب فورسز آپ کی اکٹھی ہو جائیں تو پھر تو جنگ ہونی ہی تھی. جیسے میں نے ون آفٹر دی ادر ویلاگس میں آپ کو بتایا, وہ سارا کا سارا ایک فراڈ تھا اور ایک ڈرامہ تھا, اور اس کو کانگریس کے لیے بھی استعمال کیا گیا. اب اس کا لرننگ آؤٹ کم ہمارے سامنے اس ساری سچویشن کا کیا ہے. میں کچھ رشین پبلیکیشنز اور انالیسس پڑھ رہا تھا اس کے حوالے سے.
جہاں پر یہ آبزرو کیا گیا کہ آپ اگر دیکھیں کہ گزشتہ 20-25-30 برس میں وہ تمام ممالک جو پرو رشیا تھے، جو امریکن پالیسی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں تھے، انہیں ٹارگٹ کیا گیا. اب میں ایگزامپلز آپ کو یاد کرواتا ہوں. 90s میں یوگوسلاویا کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر عراق کو ٹارگٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لیبیا اور سیریا کو ٹارگٹ کیا گیا، اب ایران کو ٹارگٹ کیا گیا، اس سے پہلے وینیزویلا کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ابھی کیوبا کو ٹارگٹ کرنے کی تیاری جو ہے وہ لگ رہی ہے. اور یہ جو رجیم چینج ہے یہ مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں. یہ رجیم چینج جو ہیں اس میں اپوزیشن کے گروپس کو استعمال کر کے کراؤڈ موبلائزیشن کی جاتی ہے. عرب اسپرنگ کی طرح کا ڈرامہ کھڑا کیا جاتا ہے، جیسے ہم پاکستان میں کہتے ہیں کہ جب لوگ ڈی چوک پہ اکٹھے ہو جائیں گے تو اس کے بعد شاید کوئی فرق پڑ جائے گا. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 سے بارہا یہ بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ یہ ایک مارکیٹنگ پروڈکٹ ہے جس کو ویسٹرن میڈیا اور گورنمنٹس نے کریٹ کیا ہوا ہے، کبھی یوکرین کے لیے، کبھی عرب ممالک میں، کبھی ڈفرینٹ جگہوں میں. اور جب تک ویسٹرن گورنمنٹس کی اور میڈیا کی اس چیز کو سپورٹ نہیں حاصل ہوتی، کہیں پر بھی اپوزیشن گروپس جو ہیں وہ کہیں پر بھی تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں. اور یہ لیکن اس کے باوجود بہت بڑی تعداد میں پاکستانی لوگ انکلوڈنگ دا فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے بار بار اس مفروضے کے اندر بلیو کیا. 2014 میں پاکستان کی ISI نے اس مفروضے کے اندر بلیو کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے. میں نے اس وقت بھی وارن کیا تھا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے اکارڈنگ ٹو رشین انالیسس اینڈ بلیف. پھر وہ کہتے ہیں کہ سینکشنز آ جاتی ہیں، سینکشنز کے ذریعے حکومتوں کو کمزور کیا جاتا ہے، اور فائنلی یہ تمام چیزیں اگر ناکام ہو جائیں، جیسا کہ آپ نے وینیزویلا کے کیس میں دیکھا اور اب ایران کے کیس میں دیکھا، تو پھر باقاعدہ حملہ کر دیا جاتا ہے. اور رشین جو انالیسس ہے وہ یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ روس اور ایران اور چین کو اب اس کے حوالے سے کیا کرنا ہوگا، بیکاز وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا ٹارگٹ خود روس بھی ہو سکتا ہے، جس کے اوپر یعنی سینکشنز کے ذریعے اس کو آپ پہلے ویک کرتے. خیر روس بہت دور کی بات ہے، لیکن یہ ایک انالیسس. اب اس میں ایک چیز کو ایڈریس کر لیں کہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ آپ ایک بات سنتے ہیں کہ جی پاکستان کی باری آ جائے گی، بڑا خوف لوگوں کے اندر. پاکستان کی کوئی باری نہیں آئے گی، یہ بالکل ایک مفروضہ ہے. ایک اور بیوقوفی کی بات ہے جو بار بار لوگ دہراتے ہیں، 99.99% لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پاکستان کی باری اس لیے نہیں آئے گی کہ پاکستان اس ویسٹرن الائنس کا اور ویسٹرن انٹرسٹ کی ایک ایکسٹینشن ہے. پاکستانی رجیمز آپ کہہ لیں کہ اسمارٹ انف ہیں یا انٹیلیجنٹ انف ہیں یا وہ ویسٹرن سسٹم کا حصہ ہیں، وہ ویسٹ کو کنفرونٹ نہیں کر رہی پاکستان کے رجیمز، اور نہ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تب ٹارگٹ بن سکتا ہے اگر پاکستان کے اندر ایک ایسی پبلک اوپینین یا ایسی پالیٹکس جو ہے وہ پاکستان کو سنبھال لے، ایران کی طرح یا کسی اور ملک کی طرح یا وینیزویلا کی طرح، جو ویسٹ کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کر سکے اور ویسٹرن پاور کو وہ اس کی بات نہ مانے. تو پاکستان کو کوئی امیڈیٹ خطرہ نہیں ہے ٹل ہم کہیں کہ وہ اوپینین جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی طاقت کو استعمال کرنا چاہیے، ہمارے پاس تو نیوکلیئر ویپنز ہیں، ہمارے پاس تو ایئر فورس ہے، تو ہم فلسطین کی مدد کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، ہمیں ایران کی جنگ میں شامل ہو جانا چاہیے. اگر ایسی اوپینین پاکستان کو کنٹرول کر لیتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان اور ویسٹ کے درمیان میں کانفرنٹیشن ہو سکتی ہے. ادروائز پاکستان اور ویسٹ کے درمیان میں کانفرنٹیشن کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مجھے بہت شک ہے کہ بہت سے لوگ اس کو نہیں سمجھ سکیں. جس ملک کو ایکچولی خطرہ ہے ویسٹرن الائنس سے وہ ترکی، جو ویسٹرن الائنس کا حصہ ہے، جو نیٹو کا ممبر ہے، اس لیے کہ وہاں کی جو پبلک اوپینین ہے وہ وہاں کی حکومت کی کنفیگریشن میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اسی وجہ سے جو رجب طیب ایردوغان کی حکومت ہے اس کو بہت پھونک کے قدم اٹھانے پڑ رہے ہیں. وہ مسلسل بہت سوچ سمجھ کے اپنے فیصلے کرتے ہیں. وہ واشنگٹن کے اندر بھی انفلوئنس رکھتے ہیں، وہ عرب ممالک میں بھی انفلوئنس رکھتے ہیں، وہ یورپ کے اندر بھی ان کی ایک ٹانگ ہے، لیکن وہ مسلسل ایک خطرے میں ہے. پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکن اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ سائپرس کے بیس کو اسرائیلی جو استعمال کر رہے ہیں ترکی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، وہاں پر بھی جو پرنسپل کانفرنٹیشن ہے وہ ان کی مین اسٹریم یورپین یا امریکن انٹرسٹ سے نہیں ہے. وہاں پر بھی اسرائیلیز کو ان کے اوپر بہت زیادہ خدشات ہیں ان کے، بیکاز ان کی باڈی پالیٹکس ایک قسم کی ہے اک پارٹی کی، اور وہ ترکی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں. تو ترکی خطرے میں ہے. پاکستان کی موجودہ جو کنفیگریشن ہے وہ خطرے میں نہیں ہے، بیکاز یہ کنفیگریشن اس پاور اسٹرکچر کا حصہ ہے جس کو کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کی ایک اور بہت اچھی اگزامپل GCC کنٹریز ہیں. GCC کنٹریز بھی ایک ویسٹرن پاور سٹرکچر کی ایکسٹینشن ہے. اسی وجہ سے ان کے تمام بیسز اویلیبل تھے. یہ تمام بیسز ہمیشہ سے ایران کے خلاف جو ہیں بنائے گئے تھے. بہت سے لوگوں نے بڑا اس کو غلط سمجھا جب وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا میوچل پیکٹ اس قسم کا بیس جو ہے وہ شاید کسی اور کسی کے مقصد کے لیے تھے. ان کا تمام مقصد جو ہے وہ ایران کے خلاف تھا، اور اسی مقصد کے لیے ان دی اینڈ یہ بیسز جو ہیں وہ سارے استعمال ہوئے. رسپانس کہاں سے آئے گا؟ مسلم دنیا کے اندر میں نے
پڑھنے کی کوشش کی ہے, دیکھنے کی کوشش کی ہے, کہیں پر بھی کسی بھی قسم کا کوئی میننگ فل انٹلیکچوئل رسپانس ایگزسٹ نہیں کرتا کہ ویسٹرن امپیریلزم کو مسلم ممالک کی ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں, کیسے کنفرونٹ کر سکتے ہیں. رسپانس آپ کو ملے گا اور دیکھنا پڑے گا, آپ کو روس اور چین کی طرف سے ملے گا. مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی ایک تھنکنگ نظر آئے گی کہ ہم نے ویسٹرن امپیریلزم کی یہ جو بڑھتی ہوئی ایگریشن ہے اس سے ہم نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اس وقت تو ٹوٹل ڈس آرڈر ہے. بہرحال ابھی یہی ہے, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.